रब ने फरमाया फरिश्तों बड़ी इबादत करता है, तोलो तो आंखों से तोला गया। बोलो काय से तोला गया? आंखों से। नौजवान तुम्हें बताऊं कौन सी आंखें? ये आंखें जो अल्लाह ने अपने हबीब का रोज़ा मुबारक देखने के लिए दी थी, वो आंखें जो अल्लाह ने अपने महबूब का मक्का और महबूब का मदीना देखने के लिए दी थी, वो आंखें जो अपने माँ बाप का चेहरा देखने के लिए दी थी, उलमा का चेहरा देखने के लिए दी थी, मगर उन आंखों से पूरी रात फिल्म देखते रहे, मोबाइल पे फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देखते रहे, देखते देखते रात को सो गए, और सोने के बाद जब सुबह को उठे तो अंधे नहीं हुए थे। तो कहना चाहिए था अल्लाह मैंने तेरी नेमतों का गलत इस्तेमाल कितनी रातों किया है, पूरा लॉकडाउन गुजर गया फिल्में ड्रामे देखते देखते, मगर तूने मुझे फिर भी अंधा नहीं किया। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं जब 400 साल की इबादत से तोला गया उसकी आंखों को, तो उसकी आंखें भारी पड़ गई, इबादत हल्की पड़ गई। अल्लाह ने फरमाया अब इस इबादत करने के बाद बाले के पास कुछ नहीं बचा, ऐसा करो इसे जहन्नम में डाल दो। वो क्या लगा मौला मुझे माफ कर दे, मुझे इबादत से नहीं अपनी रहमत से बख्श दे। एक बूढ़ा आदमी अभी कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती हुआ, और वो जो है उसका 90,000 का बिल आया 1.5 दिन में। उसे ऑक्सीजन लगाता, सांस लेने में दिक्कत थी, जब उसके ऑक्सीजन हटा वो ठीक हुआ, 90,000 का बिल सामने आया तो रोने लगा। बूढ़ा आदमी था। डॉक्टर ने कहा आपको ज्यादा पैसे लगते हैं तो हम कुछ कम कर देंगे, आप बताएं तो कुछ कम कर देते हैं, बताइए आपको ज्यादा लगते हैं। वो बूढ़ा कहने लगा नहीं नहीं डॉक्टर साहब अल्लाह ने इतना दिया है पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा तो फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि मैं 80 साल का बूढ़ा, मैंने 1.5 दिन आपके ऑक्सीजन से सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल ले लिया, और मैं 80 साल से अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि अल्लाह की हवाओं में सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अगर मेरी सांस में दिक्कत पैदा हो जाती तो क्या हो जाता। एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी मियाँ मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो कि वो मर जाए। मैं कहा क्या बात कर लिए, तू किस तरह की माँ है? कहने लगे बस मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो मर जाए। मैं कहा क्या बात है? कहने लगी बाहर जाके देखो। मैंने जाके देखा तो 8 साल के बच्चे की टांग इतनी मोटी थी और उसमें कैंसर था। वो कहने लगी इसका दर्द देखा नहीं जाता, दुआ कर दो। यार जिन्हें कैंसर होता है वो भी तो इंसान होते हैं ना। मेरे आका गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं जब तुम्हारा कोई अजीज बीमार ना हो तुम फिर भी बीमारों को देखने जाया करो, इस वजह से कि तुम बीमारों के पास जाते रहोगे तो तुम्हारा दिल मुर्दा कभी नहीं होगा, दिल जिंदा रहेगा। अल्लाह अकबर। आज तो मुसलमान की इयादत के लिए नहीं जाता, बीमारदारी के लिए नहीं जाता मुसलमान, अब तो जनाजे तक में उसी के जाता है जो उसके दूसरे के जनाजे में। अब गरीब मुसलमान का जनाजा जा रहा होता है तो कोई उसमें कांधा देने के लिए तैयार नहीं होता। अब तो मुसलमानों के जनाजे भी कितनी सुकून से गुजरते। पहले मुसलमान जब मरता था तो सोचता था मैंने दुनिया तो नहीं कमाई मगर मेरा दीन तो बड़ा है, मुझे मेरे भाई कांधा देने के लिए आएंगे। मगर अब वो हिसाब खत्म हो गया, अब पैसा देख के कांधा दिया जाता है, अब मालदार देख के कांधा दिया जाता है। मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते जब मेरा एक मोमिन दूसरे मोमिन की बीमारी में उसे देखने के लिए जाता है और अल्लाह की रजा के लिए जाता है तो जब तक वो वापस नहीं आता 70,000 अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। यार हम जैसे गुनहगार और 70,000 फरिश्ते, हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़ता है तो उसके माँ के पेट से लेके तब तक के सारे गुनाह अल्लाह मुआफ फरमा देता है। मगर आज इंसान नहीं जाता। मियाँ आप जाया करें, बीमारों को देखा करें, वो भी एक रंग है। जाओ, कोई लगा हुआ है एक्सरो की लाइन में, कोई लगा हुआ है जो है वो बायोप्सी की लाइन में, कोई का टेस्ट करा रहा है, कोई सा टेस्ट करा रहा है। इंसान मियाँ देखो एम्स में जाके देखो, एम्स दिल्ली ऑल इंडिया में जाकर के देखो, दिल्ली सफदरजंग में जाके देखो, दिल्ली लाम मनोहर लोहिया में जाके देखो, जाके अपोलो में देखो, बाहर लेटे हैं, अंदर बीमार है, बाहर तीमारदार है, और अंदर जाके देखो तो ऐसा लगता है सारी दुनिया बीमार है। मैं जब अस्पताल में जाता हूं, एक बार मैं एक अस्पताल में गया दिल्ली के, तो एक आदमी ने मुझे बुलाया, कहने लगा मौलाना यहाँ मेरे पास जगुआर है, मर्सिडीज है, लाखों रुपया, करोड़ों, मगर मेरे किसी काम का नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा इस वजह से कि मुझे कैंसर है, मैं कुछ महीनों के बाद मर जाऊंगा। मौलाना मुझे कैंसर है। यार मैं कहता हूं अगर आपको
کو کینسر نہیں ہے تو آپ کو اور مجھے شکر ادا کرنا چاہیے. کینسر بھی تو انسان کو ہی ہوتا ہے نا میرے بھائیوں. اگر آپ کی کڈنیاں خراب نہیں ہیں, ایک صاحب نعت پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے, انبر مشاہدی صاحب, ان کی دونوں کڈنیاں خراب ہو گئیں. کتنے بیمار ہیں وہ, نہ جانے کتنوں کے گردے خراب ہو گئے, نہ جانے کتنوں کی آنکھیں خراب ہو گئیں, نہ جانے کتنوں کو شوگر کی بیماری ہے, نہ جانے کتنوں کو ہارٹ اٹیک, کتنوں کو دل کی بیماری ہے. اللہ اکبر. اگر آپ پر اولاد ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا. یا اللہ دنیا میں کتنے بے اولاد ہے, تو نے مجھے اولاد بنا بنا کے بھیجا ہے. پوچھو جا کے بے اولاد والوں کا درد کیسے روتے ہیں. ان باج عورتوں سے پوچھو کہ کتنے لوگ انہیں پریشان کرتے ہیں. اور اگر آپ کی اولاد میں کوئی آپائج نہیں ہے تب بھی شکر ادا کرو, کیونکہ جس کے گھر میں آپائج اولاد ہوتی ہے وہ پورا گھر آپائجوں والی زندگی گزارتا ہے. اس کے آگے بتاتا ہوں لوگوں سنو, اگر آپ کے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا سید صاحب اگر آپ کا ابھی تک آپ کا انتقال نہیں ہوا تو آپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا اگر آپ مر گئے ہوتے تو کیا پتہ آپ کے بچے کس کس کے سہارے ہوتے, آپ کے بچے یتیم ہو جاتے, کس کس کا منہ دیکھتے. یار ذرا غور تو کرو, اگر بچے کو گود میں لیا کرو تو شکر ادا کر دیا کرو. اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بچے یتیم نہیں ہوئے, تیرا شکر ادا کرتا ہوں, میں ابھی تک ان کے اوپر بنا ہوا ہوں. یار ذرا غور تو کرو, ایک نوجوان کو ٹیلی فون گیا, تم باپ بن گئے ہو, جلدی آؤ. موٹر سائیکل تیز دوڑا کے جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا. یار اپنے بیٹے کا چہرہ ہی نہیں دیکھ پایا. اگر ہم نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. میں کتنی نعمتیں آپ کو گناؤں کہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے, مگر انسان ناشکری کرتا ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں چاہے تکلیفیں پریشانیاں کتنی بھی ہوں, انسان جس دن شکر شروع کرتا ہے آدھی پریشانیاں اسی دن دور ہو جاتی ہیں. اور حالات چاہے کیسے بھی ہو, شکر جو ہے نا وہ شکوے سے ہر حال میں بہتر ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے, اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. تم اگر صحت پہ شکر کرو گے تو میں رب وعدہ کرتا ہوں تمہاری صحت بڑھا دوں گا. تم جس نعمت پہ بھی شکر ادا کرو گے میں صحت کی نعمت بڑھاؤں گا, میں دولت بڑھاؤں گا. یہ میرے رب کا وعدہ ہے. مسلمانوں آج سے اپنی زندگی میں جو تمہیں ایڈ کرنا ہے وہ شکر ایڈ کرنا ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے پریشانیاں بہت دیکھی ہیں, تکلیفیں بہت دیکھی ہیں, تو آؤ میں اس بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. میرے حضور ارشاد فرماتے آدم سے لے کے عیسیٰ تک, غور سے سننا, آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں انہوں نے جتنی بھی پریشانیاں اٹھائی ہیں, کتنی بھی پریشانیاں اٹھائیں, ساری پریشانیاں ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور مجھ محمد کی پریشانی ایک پلے میں رکھ دی جائیں تو میری پریشانیاں سارے نبیوں کی پریشانیوں پہ بھاری ہو جائیں گی. میرے دکھ اتنے ہیں, کسی نبی کے دکھ اتنے نہیں ہیں. امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک سیدہ عورت, سنیں شکوے کرنے والے سنیں, ایک سیدہ عورت حضور کی بارگاہ میں آئی روزہ رسول پہ, کہنے لگی نانا مجھے مدینے والے بڑے ستاتے ہیں. کوئی آواز نہیں آئی. دوسرے دن آ کے روئی, کوئی آواز نہیں آئی. تیسرے دن روئی, کوئی آواز نہیں آئی. تیسرے دن پھیل گئی, نانا میں آپ کی بیٹی ہوں, آپ کچھ جواب تو دیجئے, روزے سے کچھ تو ارشاد فرمائیے, مجھ پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. امام غزالی کہتے جب وہ روئی نا تو حضور کے روزے سے آواز آئی, میری بیٹی تو اپنی پریشانی بھول جائے گی, اپنے نانا کی پریشانیوں کو یاد کر لے. اللہ اللہ. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. والد کا نام ہے عبداللہ, ماں کا نام کیا ہے بولو؟ آمنہ. شادی ہو گئی, دونوں کی شادی ہونے کے بعد کچھ ہفتے گزرے ہیں. سیدہ آمنہ سے جناب عبداللہ کہنے لگے حضور کے والد, اے آمنہ میں جا رہا ہوں, میں سفر پہ جا رہا ہوں ملک شام کی, مجھے اجازت دے دو. سیدہ آمنہ نے اپنے شوہر سے کہا نہیں ابھی مت جائیے. نئی نویلی دلہن تھی, آپ نے منع کیا, مگر شوہر نے جب اصرار کیا تو آپ انکار نہ کر سکیں. آپ نے بادل نخواستہ اجازت دے دی. سیدنا عبداللہ چلے, اور چلنے کے بعد جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے, جناب عبد المطلب کے پاس. کہنے لگے ملک شام کا سفر کرنے جا رہا ہوں, ابا مجھے اجازت دے دیں. بڑے غور سے سنے نوجوان, اب مجھے اجازت دے دیں. جناب عبد المطلب نے اجازت دی, مگر پیشانی چوم کے کہا میرا لاڈلا بیٹا ہے, خیریت سے جا خیریت سے آ. اور آپ ملک شام پہنچے. ملک شام پہ سفر کرنے کے بعد آپ مدینہ آئے. مدینے میں طبیعت اچانک بگڑی, اور بگڑی, اتنی بگڑی کہ آپ کی طبیعت کہ لوگوں نے کہا چھوڑ کے چلو. تو قافلے والے اگر چھوڑ کے جاؤ گے تو مکے میں جا کے اس کے باپ عبد المطلب کو, سردار مکہ کو کیا جواب دو گے؟ قصہ مختصر یہ, چھٹے دن میرے نبی کے ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی, اتنی خراب ہوئی کہ آپ کو الٹی آئی خون کی اور آپ کا انتقال ہو گیا. ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, اور
آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، قافلے والوں نے ان کی قبر بنائی، واپس مدینے آئے، مکے آئے، اور جناب عبد المطلب نے پورے قافلے کی آپ نے جو ہے نا پورے قافلے کا آپ نے استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد کہا آپ استقبال کرنے کے بعد کہا قافلے والوں بتاؤ میرا بیٹا نہیں آیا، میں نے تمہارا استقبال کیا، مجھے بیٹا نظر نہیں آیا، بیٹا عبداللہ کا ہے، کوئی نہیں بولا۔ پھر آپ نے کہا کیا ہوا، میرا چاند سا بیٹا کا ہے، پھر کوئی نہیں بولا۔ آپ نے تیسری بار کہا تو ایک آدمی اونٹنی سے نیچے آیا، اس نے آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے عبد المطلب صبر کرو، اب آپ کا بیٹا کبھی نہیں آئے گا چونکہ اس کی قبر ہم نے مدینے میں بنا دی ہے۔ باپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، کھڑے تھے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد آپ رونے لگے، اور پھر اپنی بہو کا آپ کو خیال آیا۔ پھر آپ اٹھنے کے بعد چلتے سیدہ آمنہ کے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سیدہ آمنہ کے دروازے پہ جا کے بولے اے آمنہ بیٹی کیا تو نے اپنے گھر کی صفائی کی ہے کہاں؟ کیا تو نے اپنے کپڑوں کو سنبھالا ہے کہاں؟ کیا میری بیٹی تو نے اپنے گھر کے کپڑوں کو سنبھالا ہے کہاں؟ کیا تو نے اپنے آپ کو جو ہے سجایا سنوارا ہے کہاں؟ بے امبا ابا ہاں میں نے سجایا سنوارا ہے۔ کیا تجھے امید ہے تیرا شوہر آئے گا کہاں؟ ابا اسی وجہ سے تو میں نے گھر کو صفا کیا ہے، خود بھی میں نے اپنے آپ کو صفا کیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹی ایسا کر اب انتظار مت کر اپنے شوہر کا۔ کہا کیوں؟ کہ وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ یہ کہتے کہتے جب بوڑھے باپ کی آواز اب بیچ میں ہی کٹ گئی تو سیدہ آمنہ نے کہا ابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کی قبر مدینے میں بن گئی۔ اتنا سنا تھا سیدہ آمنہ نئی نویلی دلہن تھی، پہاڑ سے گر گئے، آپ کے اوپر بجلیاں سے گر گئی، رونے لگی، روتے روتے اتنا روئی، اور اس کے بعد بولی اے جناب عبد المطلب آپ کا بیٹا دنیا سے ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد سیدہ شفا حضور کی لیڈی ڈاکٹر کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا تھا بچے پیدا ہوتے تھے پہلے گندگی باہر آتی تھی، پھر بچہ باہر آتا تھا، اور پھر جب آتا تھا تو آنکھ ماں کی آنکھ سے اس کی ناف ملی بھی ہوتی تھی، مگر کہتی ہیں جب وہ بچہ پیدا ہوا تو کوئی گندگی نہیں آئی بلکہ نور باہر آیا، اور اس کے نور سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور اتنی خوشبو میں نے کبھی نہیں سوکی۔ میں نے محمد کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد فرماتی ہیں میرے ہاتھوں سے خوشبو کبھی نہیں گئی، مگر کہتی ہیں میں وہ دن نہیں بھولتی جب پورا مکے میں دائیاں ہی دائیاں تھیں، مگر ساری دائیاں چلتی تھی، کوئی دائی بھی حضور کے گھر کی طرف نہیں آتی تھی۔ مجھ سے آمنہ نے کہا یہ بتاؤ کوئی بھی دائی میرے بیٹے کو لینے کیوں نہیں آئی، میرے لاڈلے کو، میرے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہنے لگی میں نے کہا تھا دائیوں سے مگر وہ منع کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے نا وہ تو یتیم ہے، یتیم بچے کو لے کے جائیں گی تو بدلہ کون دے گا؟ اللہ اکبر! حضور کی والدہ کا کلیجہ پھٹ گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور سینے سے لگا کے کہنے لگی میرے بیٹے محمد دل تھوڑا مت کرنا، ان عورتوں کو کیا پتا کہ تو آدم کی نسل کا فخر بن کے آیا ہے۔ پھر کہا اے او شفا سن، یاد رکھ میں رہوں نہ رہوں مگر دیکھنا میرے بیٹے کا نام دنیا میں بلند ہو جائے گا۔ آج جسے یہ لوگ یتیم بن کے سمجھ کے نہیں اٹھاتے، دیکھنا ایک دن اس کا رنگ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! میرے آقا کا بچپن گزرا، 6 سال کے ہو گئے۔ سیدہ آمنہ نے جناب عبد المطلب سے کہا اب میں اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ سیدنا عبد المطلب نے اجازت دے دی، حضور پہلا سفر کر رہے ہیں، حضور کو گود میں لیا، چوما، کہا بیٹے جاؤ خیریت سے جاؤ، میں نے تمہارے باپ کو رخصت کیا تھا اب تمہیں کرتا ہوں مگر خیریت سے آنا میرے بیٹے محمد۔ حضور پہلا سفر کر رہے ہیں، یہ پہلا سفر ہے جو مکے سے مدینے کا 6 سال کی عمر میں سفر ہے۔ حضور نے سفر کیا، آپ ام ایمن اور اپنی والدہ کے ساتھ یہ دونوں آپ کے ساتھ مکے سے مدینے پہنچی، اور جب مدینے پہنچی سیدہ آمنہ تو اپنے شوہر کی قبر پہ جا کے کھڑی ہو گئی، اور اپنے شوہر کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے شوہر کی قبر پہ پہنچ کے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اے عبداللہ ذرا اپنے بیٹے کو دیکھ لو، دنیا میں مکے میں بیٹے لڑکے تو بہت ہیں، بچے تو بہت ہیں، مگر جیسا آپ کا بیٹا اتنا خوبصورت کسی کا بھی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو ذرا اپنے لاڈلے کو، حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد جناب سیدہ جو ہے سیدہ آمنہ وہاں سے سفر
سفر کرتی ہیں طبیعت بگڑنے لگی. طبیعت اتنی بگڑی کہ بیچ راستے میں آپ زمین پہ لیٹنے لگی. ایمن نے چادر بچھانا چاہی, آپ نے کہا چادر کا وقت نہیں, میرے بیٹے کو لے آؤ. بیٹا آ گیا, حضور کا ہاتھ پکڑا, کہا میرے بیٹے محمد سب نے دنیا چھوڑنی ہے, میں بھی دنیا چھوڑ رہی ہوں. میرے لال جو آیا ہے اسے جانا ہے, ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے, ہر عروج کو زوال ہے. میرے لال میں دنیا سے جا رہی ہوں, مگر مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں تجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہی ہوں, مگر اللہ کے حوالے چھوڑ کے جاتی ہوں. تیرا باپ تو ہے ہی نہیں, میرا رب تیرا خیال رکھے گا. اور میرے بیٹے محمد سن, دنیا سے جتنی بھی مائیں آئی ہیں دنیا میں ان کے نام مٹ سکتے ہیں, مگر میرا نام کبھی نہیں مٹے گا, چونکہ میں نے تیرے جیسے بچے کو جو جنم دیا ہے. اس کے بعد نبی پاک کو سرکار دو عالم کا ہاتھ پکڑا اور پیار کیا, اور پیار کرنے کے بعد پھر ایک نظر ڈالی حضور کی طرف کو. جب نظر ڈالی, آخری نظر سیدہ آمنہ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں. جیسے ہی بند ہوئی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے آواز دیتے ماں, کوئی آواز نہیں آئی. پھر آواز دی ماں, کوئی آواز نہیں آئی. پھر آواز دی ماں. ایمن کہتی ہے ایسا لگتا تھا ابا کے سارے ٹیلے حضور کے ساتھ رو رہے ہیں, ایسا لگتا تھا ریگستان کی ساری ریت حضور کے ساتھ رونے لگی ہے. آپ فرماتے ہیں ماں کہتی مجھ سے محمد کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا. ایک تو وہ خوبصورت خوبصورت آنکھیں اور ان میں موٹے موٹے آنسو. حضور ماں کبھی ماں کے چہرے کو پکڑتے ہیں, کبھی میرے آقا کریم صلی اللہ. کہتی میں نے حضور کی ماں کی قبر بنائی اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگی. کہتی چلتے چلتے ٹیلے پہ میں حضور سے ٹیلے پہ اتار کے لائی حضور کی والدہ کو, مگر حضور کی والدہ کی قبر بنانے کے بعد حضور نے اچانک جھٹکا مارا اور اپنی ماں کی قبر کی طرف کو دوڑے. میں پیچھے پیچھے چلتی تھی, حضور آگے آگے. دوڑتے دوڑتے میں نے اوپر جا کے دیکھا کہ حضور اپنی ماں کی قبر سے چپٹ چپٹ کے روتے ہیں اور ماں 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 کہتے ہیں. جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے, اس کی تائی ہوتی ہے, اس کی چاچی ہوتی ہے, مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے, نہ پھوپا ہے نہ تائی ہے. معلوم ہے کیوں رو رہے بار بار, نہ دادا ہے. یار سوچو تو, نہ مکہ قریب ہے, ادھر دیکھیں دھیان سے, نہ مدینہ قریب ہے, بیچ اوا کے ٹیلے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 65,000 صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی, کہتے ہیں 65,000 صحابہ کے مدینے کے ساتھ مکے کا حج کا سفر کر رہے تھے. چلتے چلتے میرے محبوب کو دیکھا, حضور کو دیکھا, ایک جگہ کھڑے ہوئے اور بیٹھ گئے اور دونوں پاؤں مبارک اوپر کیے اور سر نیچے کیا اور حضور رونے لگے. اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا تھا صحابہ نے حضور کو, سسکیاں لے لو کے روتے تھے. کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے کہا حضور سارے صحابہ رو رہے ہیں اور ساروں کو نہیں پتا کہ آپ جو ہے وہ کیوں رو رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں. کہتے حضور نے اوپر چہرہ اٹھایا تو دونوں آنکھیں سوجی ہوئی تھیں, اتنا روتے تھے. آلات فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, اتنا روتے تھے او در یار کے جان, اتنا روتے تھے حضور. میں نے پوچھا اے میرے آقا, میرے ماں باپ قربان ہو جائے, عمر کے کیوں روتے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا عمر دیکھتا نہیں, میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. میں 6 سال کا تھا جب یہاں پر یتیم ہوا تھا. اللہ, آج کتنے سال ہو گئے؟ آج 55 سال ہو گئے. کتنی عمر ہے؟ 61 سال کی. ماں کی قبر سے بلک بلک کے فرماتے عمر میں 6 سال کا تھا اور ایمن میرے ساتھ تھی جب میں یہاں پہ یتیم ہوا تھا. آج حضور کی ماں کی قبر آئیے رو رہے, ہماری مائیں تو گھروں میں بیٹھی, آوازیں دے رہی, ہم سنتے نہیں. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ ہم پہ بھی کوئی نظر کر دیجئے, ہم ماں باپ کے بڑے ہی نافرمان ہیں, ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں یار پیروں کے پیچھے بھاگنے والوں, مجھے بتاؤ کیا ماں باپ سے بڑا بھی کوئی پیر ہے دنیا میں؟ پیروں کو نذرانے دینے والوں, کیا باپ پیر کے برابر نہیں ہے؟ بابا فرید کہتے ہیں میرے نزدیک باپ کا تلوہ بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے چومنا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. یار جس کا باپ ہے وہ پیار کر لے اپنے باپ سے. ایمن کہتی میں نے حضور کو گود میں اٹھا لیا, او حضور کے دکھوں کو سنو. حضور کو گود میں اٹھایا, ماں کی قبر کو دیکھ کے پلٹ پلٹ کے کہتے ہیں ماں 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 ماں. کہتے ہیں میں پلٹ کے حضور کو مکے لے کے گئی, مکے تک تو خاموش تھے, مگر جیسے ہی دادا کو دیکھا بلک
پڑے دادا نے کہا ام ایمن میرا بیٹا روتا کیوں ہے, میری بہو آمنہ کہاں ہے؟ تو میرا کلیجہ پھٹ گیا. میں نے کہا ان کی تو میں نے ابا کے ٹیلوں میں قبر بنا دی. حضور نے کی طرف ہاتھ پھیلائے, حضور گود میں آ گئے. گود میں جب لیے تو سسک کے میرے حضور 6 سال کے رونے لگے. تو دادا نے کہا نانا میرے پوتے ابھی تیرا دادا موجود ہے, میں تیرا خیال رکھوں گا, تیرا بوڑھا دادا موجود ہے. حضور فرماتے ہیں ام ایمن میری دوسری ماں ہے, اس نے میری ماں کے بعد میرا خیال رکھا ہے. اللہ اکبر. او الہ آباد کی غیور مسلمانوں ذرا دیکھو تو, اللہ اکبر. ایک تمہارا اور ہمارا بچپن, ٹافی اور چاکلیٹ کا بچپن, کھلونوں کا بچپن, ایک میرے حضور کا بچپن ہے. تاریخ نے لکھا ہے 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ اٹھتا تھا, جب امیر مکہ کا جنازہ اٹھتا تھا, تمام مکہ بھیڑ امڑ آئی, تمام مکے میں بھیڑ امڑ آئی. لوگوں نے دیکھا ایک 8 سال کا بچہ کعبے سے چپٹ کے دادا کہتا ہے. کوئی اسے سینے لگانے کے لیے تیار نہیں. یہ کوئی اور نہیں تھے, یہ میرے نبی تھے یار. جا کے مکے سے پوچھو اپنے نبی کی پریشانیوں کو. پھر ابو طالب نے گود میں اٹھا لیا, لے کے گئے میں پالوں گا. مگر یہ مکے والے کہتے تھے یتیم جو ہوتا ہے نا یہ بدترین, معاذ اللہ, بدترین کا مکے والے کہتے تھے بدترین کافر. یہ کہتے تھے یتیم بے برکت ہوتا ہے, معاذ اللہ. یتیم کو منحوس سمجھتے تھے, معاذ اللہ. اللہ کے رسول کو یہ بھی تو دنیا سے ختم کرنا تھا نا. میرے نبی کو اللہ کو اپنی رحمتیں دکھانی تھی. کچھ دنوں کے بعد بارش ہونا بند ہوئی. بارش ہونا جب بند ہوئی تو قحط پڑ گیا. جب جانور کافروں کے مرنے لگے تو ابو طالب کے پاس جا کے بولے مجبوری میں آئے ہیں, دعا کر دو بارش ہو جائے ورنہ سارے مر جائیں گے. جناب ابو طالب نے کہا آج میں دعا نہیں کروں گا, آج میرا بھتیجا دعا کرے گا. کہا کون بھتیجا؟ کہا یہ محمد. کہا یہ تو خود یتیم ہے, کیا یتیموں کی دعائیں قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش, یہ بڑی بابرکت انسان ہے, تجھے کیا پتا یہ بچہ کتنا بابرکت ہے. حضور کو گود میں اٹھایا اور پھر کعبے سے لگایا اور کہا اجلی رنگت والے اور چکھے چہرے والے ذرا دعا تو کر دے. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے نبی پاک نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. آج یہ کون ہے؟ آج یہ آمنہ کے دل کا چین ہے. آج یہ کون ہے جس نے اپنی خوبصورت انگلی اٹھائی ہے؟ آج یہ کون ہے جس کا چہرے کی طرح اللہ نے کسی کا چہرہ نہیں بنایا ہے؟ یہ خوبصورت ہونٹوں والا, پتلی پتلی گلے خس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضور نے انگلی کا اشارہ کیا ہے, جیسے ہی اشارہ کیا ہے ایسے بادل آئے, ایسی بارش ہوئی کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد جو ہے وہ یتیم من کے پیدا نہیں ہوا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے پیدا ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار اعلی حضرت کانفرنس, مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ